अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। सूरह सौद हम शुरू कर रहे हैं आज और पारा नंबर 23 है। इस सूरत की इब्तिदा हरूफ मुक़त्ताआत में से सिर्फ सौद से हुई है, इसलिए बतौर लामत की सूरत का यही नाम करार दिया गया। ये सूरत भी मक्की है। मौजूदा तरतीब कुरानी के लिहाज से ये 38वीं सूरत है, लेकिन बाहिसाब नज़ूल इसका शुमार 59 है, यानी 58 सूरतें इससे कबल मक्का मुअज़्ज़मा में नाजिल हो चुकी थी और फिर 55 सूरतें इसके बाद नाजिल हुई। इस सूरत में 88 आयात और 5 रुकू हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्वाद वल क़ुरआनि ज़ी ज़िक्र बलिल्लज़ीना कफ़रू फ़ी इज़्ज़तिन व शिक़ाक़। हरूफ मुक़त्ताआत से सूरत का आगाज़ है। कसम है कुरान की जो नसीहत से पुर है, बल्कि ये कुफ़ार ही तासुब और हक़ की मुखालफत में है। जिस ज़माने में ये सूरत नाज़िल हुई उस वक्त कुफ़ार मक्का और सरदारान कुरैश ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ईज़ा दही और मुखालफत पर कमर बांध रखा था ताकि आप किसी तरह तबलीग दीन को छोड़ दें। इसलिए सूरत की इब्तिदा में कुरान करीम की नसीहत वाली किताब होने का ऐलान करते हुए कुफ़ार को इनकी हठ धर्मी पर अल्लाह अज़्ज़ व जल के गज़ब से डराया गया। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब करके तसल्ली दी गई कि ये नादान लोग हैं, इनकी जहालत की बातों को सब्र व तहम्मुल के साथ बर्दाश्त करें। इसके बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का ज़िक्र सुनाया गया कि अल्लाह ने इनकी मदद और इनके मुखालिफिन पर इन्हें फ़तह दी और वह सारे मुल्क के बादशाह हुए। और इसके बाद इनके फ़र्जंद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी बादशाह हुए और अल्लाह के हुक्मों की तामील करते रहे। फिर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का ज़िक्र आया कि उन्होंने मुसीबत में बड़े सब्र से काम लिया और अल्लाह से आस नहीं तोड़ी। आखिर अल्लाह ताला ने उन्हें निजात अता की और दुनिया में भी खुशहाली अल्लाह ताला ने इनको अता फरमाई। इसके साथ आखिरत में भी अपनी रहमत अता करेंगे। हज़रत दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़िक्र से मुनकरीन कुरान को जताना है कि वो अपनी दौलत और दुनियावी शान व शौकत के लिहाज से हज़रत दाऊद और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के इक़्तिदार के मुकाबले में क्या हैसियत रखते हैं। मगर इतने ज़बरदस्त इक़्तिदार और शान व शौकत के बावजूद हज़रत दाऊद, हज़रत सुलेमान हर वक्त और हर कदम पर अल्लाह की तरफ रजू करने वाले थे, अल्लाह के शुक्रगुज़ार बनते थे। आखिर में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और इब्लीस का ज़िक्र आएगा, जिससे ये बताना मकसूद होगा कि इब्लीस हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का अज़ली दुश्मन है, उसके अंदर हमेशा से अदावत है। और इसके बाद कुरान की मुखालफत से इंसान कुछ भी नहीं इस दुनिया में पाएगा, जैसे शैतान ने कुछ भी नहीं पाया। अल्लाह ने जो मर्तबा आदम अलैहिस्सलाम को दिया था, इस पर इब्लीस ने हसद किया और हुक्म खुदा के मुकाबले में सरकशी इख्तियार करके लानत का मुस्तहिक हुआ। इसी तरह जो लोग हक़ से कुफ़र और इनकार की सरगर्मियाँ कर रहे थे, वो दरअसल इब्लीस के हाथों में खेल रहे हैं। और इब्लीस जिस तरह मरदूद बारगाह हुआ, इसी तरह मुनकरीन भी अपने हक़ में मरदूद बारगाह होने की राह हमवार कर रहे हैं। तो जो लोग नबी की नसीहतों पर अमल करेंगे, वो यकीनन अल्लाह ही का पैगाम लेकर आए हैं, तो वो अल्लाह के पैगाम पर अमल करने वाले बनेंगे। तो इस सूरत की इब्तिदाई आयात के बारे में सबब नज़ूल जो है वो ये कि अबू तालिब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा और हज़रत अली करमल्लाहु वजहू के वालिद बीमार हुए और कुरैश के सरदारों ने महसूस किया कि अब ये इनका आखिरी वक्त है, तो उन्होंने आपस में मशवरा किया कि चलकर अबू तालिब से बात करनी चाहिए। और वो
اور وہ ہمارا اور اپنے بھتیجے کا جھگڑا چکا دے تو اچھا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا انتقال ہو جائے اور ان کے بعد ہم ان کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کوئی سخت معاملہ کریں تو عرب کے لوگ ہمیں طعنہ دیں گے۔ جب تک ابو طالب زندہ تھے یہ لوگ اس کا لحاظ کرتے رہے، ان کا لحاظ کیا۔ اب ان کے مرنے کے بعد ان لوگوں نے ان کے بھتیجے پر ہاتھ ڈالا ہے۔ اس رائے پر متفق ہو کے تقریباً 25 سرداران قریش، جن میں ابو جہل، ابو سفیان، امیہ بن خلف، عاص بن وائل، اسود بن مطلب، عتبہ، شیبہ شامل ہیں، ابو جہل کے پاس آئے۔ ان سرداران قریش نے پہلے تو حسب معمول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اپنی شکایات بیان کی، پھر کہا کہ ہم آپ کے سامنے ایک انصاف کی بات پیش کرتے ہیں، آپ کا بھتیجا ہمیں ہمارے دین پر چھوڑ دے اور ہم انہیں اس کے دین پہ چھوڑ دیں۔ وہ جس معبود کی عبادت کرنا چاہے کرے، مگر وہ ہمارے معبودوں کی برائی مذمت نہ کرے۔ تو یہاں پر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایمان اور عقائد کے بہت سے اصولی مسائل کی تاکید کے لیے مختلف طرح کی قسمیں کھائی ہیں، اور اپنی ذات پاک کی کبھی اپنے مخلوقات میں سے خاص اشیاء کی تو اللہ تعالیٰ کو تو کوئی ضرورت قسم کھانے کی نہیں تھی، مگر جس طرح دنیا میں جھگڑے اور اختلافات مٹانے کا طریقہ، معروف طریقہ یہ ہے کہ دعوے پر شہادت پیش کی جائے، شہادت نہ ہو تو قسم کھائی جائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اس مانوس طریقے کو اختیار فرمایا، اور کہیں شہادت کے الفاظ سے کسی مضمون کی تاکید کی ہے اور کہیں قسم کے الفاظ سے ظاہر کیا کہ اللہ کی قسم عام مخلوق کی قسم کی طرح نہیں ہوتی۔ تو معلوم ہوا کہ جب تک انسان تکبر اور ضد سے کام لے گا اللہ تعالیٰ کو کبھی نہیں پا سکتا، کبھی نہیں سمجھ سکتا۔ اگلی آیات کو دیکھیں۔ کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولات حین مناس وعجبوا ان جاءہم منذر منہم وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب اجعل الآلہۃ الہا واحد ان ھذا لشیء عجاب۔ ترجمہ: اس سے پہلے بہت سی امتوں کو ہم ہلاک کر چکے جو انہوں نے ہلاکت کے وقت بڑے ہائے پکار کی، اور وہ وقت خلاصی کرنا تھا، اور ان کفار نے اس بات پر تعجب کیا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک ڈرانے والا آ گیا، اور کہنے لگے کہ یہ شخص ساحر اور دعوی نبوت میں جھوٹا ہے، اور کیا یہ شخص سچا ہو سکتا ہے کہ اس نے اتنے معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود رہنے دیا؟ واقعی یہ بات بہت ہی عجیب ہے۔ وَانطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ۔ اور ان کفار میں سے ان کے رئیس یہ کہتے ہوئے چلے کہ یہاں سے چلو اور اپنے معبودوں کی عبادت پر قائم رہو، یہ کوئی مطلب کی بات ہے، ہم نے تو یہ بات اپنے پچھلے مذہب میں نہیں سنی۔ مَا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي مِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنَّ هَٰذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ أَأُنزِلَ عَلَيْهِ ذِكْرٌ مِّن بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّن ذِكْرِي بَل لَّمَّا يَذُوقُوا عذاب۔ ترجمے کو دیکھیں۔ اچھا، ہو نہ ہو یہ من گھڑت ہے، کیا ہم سب میں سے اسی شخص پر کلام الہی نازل کیا گیا؟ بلکہ یہ لوگ خود میری وحی کی طرف سے شک میں ہیں، بلکہ انہوں نے ابھی تک میرے عذاب کا مزہ نہیں چکھا۔ تو یہاں پہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے سرفراز ہونے سے پہلے 40 سال اپنی عمر مبارک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں اپنی قوم کے درمیان گزارے۔ اس وقت تک آپ اپنی قوم میں سب سے زیادہ بامروت، سب سے زیادہ اخلاق والے، سب سے زیادہ ہمسایوں کی خبرگیری کرنے، سب سے زیادہ حلیم اور بردبار، سب سے زیادہ سچے اور امانت دار، سب سے زیادہ بری بات سے بچنے والے، اسی وجہ سے آپ کی قوم نے آپ کا لقب امین رکھا۔ بعثت نبوی سے 5 سال قبل جب آپ کی عمر 35 سال کی تھی تو خانہ کعبہ کی دیواریں اس زمانے کی وجہ سے بہت بوسیدہ ہو چکی تھی، تو قریش اس بات پر متفق ہوئے کہ بیت اللہ کو منہدم کر کے اثر نو بنایا جائے۔
چنانچہ جب تعمیر مکمل ہو گئی اور حجر اسود کو اپنی جگہ پر رکھنے کا وقت آیا تو قبائل قریش میں سخت اختلاف پیدا ہوا اور تلواریں باہر نکل آئیں اور لوگ جنگ و جدال اور قتل و قتال پہ آمادہ ہو گئے۔ جب 4-5 روز اسی طرح گزر گئے اور کوئی بات طے نہ ہوئی تو ابو امیہ بن مغیرہ جو قریش میں سب سے زیادہ معمر اور سن رسیدہ تھے، انہوں نے یہ رائے دی کہ کل صبح جو شخص سب سے پہلے حرم کے دروازے میں داخل ہو اسی کو اپنا حکم سنا بنا کر فیصلہ کرا لو۔ سب نے اس رائے کو پسند کیا۔ صبح ہوئی، تمام لوگ حرم میں پہنچے۔ دیکھتے کیا کہ سب سے پہلے آنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ آپ کو دیکھتے ہی سب کی زبانوں سے بے ساختہ یہ الفاظ نکلے کہ یہ محمد امین ہے، ہم ان کے حکم پر راضی ہیں، یہ تو محمد امین ہے۔ آپ نے ایک چادر منگوائی اور حجر اسود کو اس میں رکھ کے یہ فرمایا کہ ہر قبیلے کا سردار اس چادر کو تھام لے تاکہ اس شرف سے کوئی قبیلہ محروم نہ رہے۔ اس فیصلے کو سب نے بے حد پسند کیا اور سب نے مل کر چادر اٹھائی۔ جب سب کے سب اس چادر کو اٹھائے اس جگہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے بڑھ کر حجر اسود کو اس کی جگہ پہ نصب کیا۔ اعلان نبوت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عزت و حرمت قبائل قریش اور اہل مکہ میں تھی۔ جب آپ 40 سال کی عمر میں نبوت سے سرفراز فرمائے گئے تو 3 سال تک حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخفی طور پر اسلام کی دعوت دیتے رہے اور لوگ آہستہ آہستہ اسلام میں داخل ہوتے رہے۔ 3 سال کے بعد جب یہ حکم نازل ہوا تو اعلان اسلام کی طرف بلائے تو آپ کے ایک دن کوہ صفا پہ چڑھے اور قبائل قریش کو نام لے کر کہا کہ اگر میں تم کو یہ خبر دوں کہ پہاڑ کی دوسری جانب ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ تو اس وقت بھی سب نے یک زبان ہو کر کہا بے شک، ہم نے تو آپ سے سوائے صدق اور سچائی کے کچھ دیکھا ہی نہیں۔ تو بتانا یہاں پہ یہ مقصد ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو صرف اسلام کی دعوت دیتے رہے اس وقت تک قریش نے آپ سے کوئی تعارض نہیں کیا، لیکن جب اعلان بت پرستی کی برائی بیان کرنا شروع کی، کفر و شرک سے روکنا شروع کیا، تب قریش عداوت و مخالفت پر آمادہ ہو گئے اور ضد اور ہٹ دھرمی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایسے ایسے تہمات اور الزامات رکھنے لگے کہ کبھی آپ کو معاذ اللہ ساحر کہتے، کبھی شاعر، کبھی کاہن، کبھی دیوانہ اور کبھی مجنون کہتے، اور آپ کی دشمنی، عداوت اور آپ کو تکلیف دینے میں انہوں نے کوئی کسر نہیں رکھی۔ تو الغرض نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اسلام پر کفار و مشرکین محض ضد سے جو الزامات اور تہمات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لگا کر آپ کی دعوت حق کو رد کرنے کی فکر اور کوشش میں رہتے تو کفار کے اقوال کا ایک جواب تو ان آیات میں آ گیا جو اللہ تعالیٰ نے ان پہ واضح کیا۔ آگے دیکھیں، ام عندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، آیت نمبر 9۔ کیا ان لوگوں کے پاس آپ کے پروردگار زبردست فیاض کی رحمت کے خزانے ہیں؟ یا ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما فلیرتقوا فی الاسباب جند ما ہنالک محزوم من الاحزاب کذبت قبلہم قوم نوح وعاد وفرعون ذو اوتاد وثمود وقوم لوط واصحاب الایکہ اولئک الاحزاب ان کل الا کذب الرسل فحق عقاب۔ کیا ترجمے کو دیکھیں، کیا ان کو آسمان اور زمین اور جو چیزیں ان کے درمیان میں ہیں اس کا اختیار حاصل ہے؟ اگر اختیار ہے تو ان کو چاہیے کہ سیڑھی لگا کر آسمان پر چڑھ جائیں۔ اس مقام پر ان لوگوں کی یوں ہی ایک بھیڑ ہے جو کہ گروہوں کو جو شکست دیے جائیں۔ ان سے پہلے بھی قوم نوح اور عاد اور فرعون نے جس کے برائی کی، اور سمود نے اور قوم لوط نے اور اصحاب ایکا نے تکذیب کی، وہ گروہ یہی لوگ ہیں۔ ان سب نے صرف رسولوں کو جھٹلایا، سو میرا عذاب ان پر واقع ہو گیا۔ تو ان امور یعنی کہ چونکہ ان امور سے اور ان کفار کے ان اقوال سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف، حزن و ملال ہوتا تھا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کر کے صبر کا حکم دیا گیا، اور بعض انبیاء کرام کے قصوں کا ذکر فرمایا گیا کہ جو کمال اس صبر کے جنہوں نے اس کا صبر کا
اہتمام کیا تھا۔ اور ظاہر ہے صبر بار بار قرآن پاک میں آتا ہے کہ نماز اور صبر کے ساتھ مشکلات کا حل ہے، یقیناً ہے۔ اور اس صبر کی مٹھاس وہی لوگ چکھ سکتے ہیں جنہوں نے واقعی میں صبر کیا ہوتا ہے۔ اور پھر آپ نے یہ بھی دیکھا تھا کہ صبر جمیل کی بات آئی تھی سورہ یوسف میں، اور اس صبر کا مطلب ہوتا ہے ایسا صبر جس میں شکوہ نہ کیا جائے، شکایت نہ کی جائے۔ جیسے ہم لوگ تو اگر صبر کر رہے ہیں اپنے حساب سے جو کہ ہمیں لگتا ہے، تو ہم 10 لوگوں کو بتاتے ہیں اس نے مجھے یہ کہا، اس نے میرے پہ ظلم کیا، اس نے ایسے کیا، اور میں نے تو بہت مظلوم ہوں۔ بالکل فقیر کے کشکول کی طرح ہم لوگوں سے اپنے لیے ہمدردیوں کی بھیک مانگتے ہیں۔ کتنی بری بات ہے۔ دین اسلام از سچ اے ونڈرفل دین، اتنا خوبصورت دین ہے اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا کہ جیسے جیسے اس کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور عمل کی طرف آتے ہیں، جب عمل کی طرف آتے ہیں تو پھر انسان اس کی حکمت کو سمجھتا ہے کہ یہ واقعی میں بے حد آسان دین ہے، خوبصورت ہے، جس میں سکون ہے، بے حد سکون ہے، الحمدللہ۔ اچھا، یہ پہلا رکوع جو بھی ہم نے کیا اس کا ایک ہی سوال تھا، سورت کے مضامین مختصر تحریر کریں جو کہ شروع میں بیان کیے گئے تھے۔ دعا کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ایمان کامل، اسلام صادق نصیب فرمائے اور شکوک و شبہات کے فتنوں و گمراہیوں سے ہم کو محفوظ رکھے۔ یا اللہ، آپ نے جیسے پہلے گمراہ قوموں اور اعدائے دین و اسلام کو ہلاک و تباہ فرمایا، اسی طرح اب بھی دشمنان دین و اسلام کو ہلاک فرمائیے اور اسلام کو غلبہ نصرت عطا فرمائیے، اور ہمیں حق کی پیروی، اس کا اتباع اور اس کی حمایت کرنا نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ، اگر کفار مشرکین نے ضد اور عناد سے دین اسلام کی قدر نہ کی اور اس کو قبول نہ کیا بلکہ اس کا استہزاء اور مذاق کیا، تو یہ اتنا تعجب خیز نہیں جتنا اس امر میں تعجب ہوتا ہے کہ جو باوجود دعوی اسلام کی شریعت اسلامیہ سے نہ صرف منحرف ہیں بلکہ استہزاء کا برتاؤ کرتے ہیں اور اس کی جرات کرتے ہیں۔ یا اللہ، رحمت کے خزانے آپ کے دست قدرت میں امت مسلمہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل میں اپنی رحمت کے دروازے کھول دیجیے، کھول دے میرے مالک، اور ان کو دین و اسلام کی صلاح و فلاح سے نواز دیجیے اور ہر طرح کے شک و گمراہی سے بچا لے میرے مالک اس امت کو۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔